काश किस्त नंबर 1। उन दिनों में ज़िला गुजरांवाला के एक थाने में तैनात था। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक बुरी खबर मेरी मुंतज़िर थी। मेरी रहाइश थाने की इमारत के पिछवाड़े वाक़ सरकारी क्वार्टर में थी और मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में अपने थाने के अमले से कह रखा था कि रात के किसी हिस्से में कोई भी इमरजेंसी पेश आ जाए तो वो लोग बिला तकल्लुफ़ और बिला दरेग मुझे सोते में उठा सकते हैं। पता नहीं इस मामले में उन्होंने मुझे ज़हमत देने की ज़रूरत क्यों महसूस नहीं की थी। बहरहाल इतला ये थी कि एक करीबी गांव किला दीदार सिंह में कोई बंदा कत्ल हो गया था। मैंने हवालदार जुम्मन शाह को अपने साथ लिया और एक तांगे में बैठकर जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गया। थोड़ी ही देर बाद हम लोग मौजा किला दीदार सिंह के अंदर थे। वो माह अक्टूबर के इख्तितामी अयाम थे। मौसम सरमा अपने हाथ पांव सीधे कर रहा था। यूँ समझे कि गुलाबी जाड़े का सामान था और रात अच्छी खासी ठंडी हो जाती थी। कुछ न कुछ ओढ़ कर सोने को दिल चाहता था। कत्ल होने वाले शख्स का नाम लाली मालूम हुआ। लाली का असल नाम कादर बख्श था। ताहम वो पूरे इलाके में लाली ही के नाम से जाना जाता था। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 18 और 20 साल के दरमियान रही होगी। वो एक खुबरू और दिलकश जवान था का सीगा मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लाली को देखते ही मुझे यकीन हो गया था कि उसका शुमार किसी भी कीमत पर जिंदा इंसानों में नहीं हो सकता था। लाली की लाश भैंसों वाले बाड़े में कमरे में चारपाई पर रखी थी। उसके सीने और पसलियों में किसी तेज़ धार आले के मुतअद्दिद वार करके मौत के घाट उतारा गया था। अगलब इम्कान यही था कि आला कत्ल कोई खंजर या ख़तरनाक छुरी होगा। इस अलमनाक बेबसी की मौत ने लाली की सारी रनाई और तंदुरुस्ती की ऐसी कम तैसी करके इसकी जवानी को खाक में मिला दिया था। मवेशियों वाला वो बाड़ा जिसके इकलौते कमरे में लाली की लाश पाई गई थी, वो नीची 4 दीवारी वाला एक आम सा बाड़ा था जिसके कोने में बाड़े का वाहिद कमरा बना हुआ था। मेरे मुहतात अंदाजे के मुताबिक मज़कूरा कमरे का साइज़ 12 बाई 15 फुट रहा होगा। कमरे के अंदर काश्तकारी से मुतल्लिक मुख्तलिफ ज़राई आलात भी रखे दिखाई दे रहे थे। एक दीवार के साथ चंद भैंसें अपनी खुरलियों कुंडियों पर बंधी हुई दिखाई दे रही थीं। मेरे मुहतात अंदाजे के मुताबिक मकतूल लाली को सोते में कत्ल किया गया था। आला कत्ल की तलाश के लिए मैंने इस कमरे के अलावा बाड़े का भी एक एक हिस्सा देख लिया, लेकिन मुझे इस मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। इब्तदाई पूछ के बाद पता चला कि मकतूल कादर बख्श उर्फ लाली का घर इसी बाड़े से जुड़ा हुआ था, यानी मज़कूरा बाड़ा घर के पिछवाड़े वाक़या था। जाए वकुआ का नक्शा तैयार करने के बाद मैंने लाली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िलाई अस्पताल भिजवा दिया और ख़ुद मकतूल के बाद खुदा बख्श के हमरा उसके घर की तरफ आ गया। मेरे इस्तफसार पर खुदा बख्श ने भराई हुई आवाज़ में बताया, थानेदार साहब, पिछले कुछ दिनों से इधर किला दीदार सिंह में डंगरों की चोरी की वारदातों में अच्छा खासा इजाफा हो गया है, इसलिए लाली रात को बाड़े के अंदर ही सो जाता था। मुझे पता होता कि वो यूं बेमौत मारा जाएगा तो मैं डंगरों मवेशियों को बचाने के लिए उसे कभी बाड़े में सोने के लिए ना कहता। तो वो तुम्हारे कहने पर बाड़े में सोया करता था? मैंने पूछा। जी सरकार। खुदा बख्श, तुम्हें कब पता चला कि लाली को ये अंदोहनाक जानलेवा वाक़या पेश आ चुका है? सुबह फजर के वक्त जी। उसके जवाब पर मैं चौंका। फजर का वक्त क्या मतलब? मैंने पूछा। इतनी सुबह तुम बाड़े में क्या लेने गए थे? मैं बाड़े में नहीं गया था थानेदार साहब, वो बेबसी से गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं तो उस वक्त गहरी नींद सो रहा था। फिर तुम्हें कैसे पता चला? मैंने सवाल किया। काजी साहब से, उसने बताया। ये काजी साहब कौन हैं? काजी साहब का नाम काजी कबीर है जनाब, उसने वजाहत करते हुए कहा। इसी इलाके में रहते हैं, बहुत ही नेक और परहेजगार आदमी हैं। हमारे इलाके की मस्जिद में अजान भी काजी साहब ही देते हैं। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने बोझल सांस खारिज की, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला। काजी साहब ने मस्जिद की तरफ जाते हुए मुझे सोते से जगाकर इस वाक़े के बारे में बताया था। खुदा बख्श की बात आसानी से मुझे हज़म ना हुई तो मैंने पूछा, काजी कबीर को कैसे पता चला कि बाड़े में कमरे के अंदर सोए हुए लाली को किसी ने कत्ल कर दिया है? काजी साहब ने मुझे लाली के कत्ल के बारे में नहीं बताया था। फिर मैंने सवालिया नज़र में उसकी तरफ देखा। उन्होंने बाड़े के अंदर से किसी छोटे कद के बंदे को निकलते हुए देखा था। खुदा बख्श वजाहत करते हुए बोला, आपने देखा है मेरे लाली का कद ऊंचा लंबा है। काजी साहब इस ठिगने आदमी को बाड़े से निकलते देखकर हैरान हुए और उन्होंने उसे आवाज़ देकर रोकने की कोशिश की, मगर वो किसी छलावे की तरह तारीकी में गायब हो गया। बाड़े से आगे खेतों का सिलसिला है जनाब, वो दौड़ कर उधर ही गया था। काजी साहब ने समझा शायद वो कोई चोर उचक्का है। वो मुझे इस पुसरार बंदे के बारे में बताने आए थे। उन्होंने मुझे जगा कर कहा था कि मुझे फौरी तौर पर बाड़े का जायज़ा लेकर इस बात की तसल्ली करना चाहिए कि अंदर माल मवेशी पूरे हैं या नहीं। तो तुमने काजी कबीर के कहने पर बाड़े का जायज़ा लिया था? जी थानेदार साहब, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। काजी साहब मुझे इस ठिंगने बंदे के बारे में बताकर
مسجد کی طرف چلے گئے تھے اور میں نے گھر سے لالٹین اٹھائی اور باڑے کی سمت بڑھ گیا۔ میں نے جمیلہ اور ببلی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہ جمیلہ اور ببلی کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ جمیلہ میری بیوی اور ببلی بیٹی ہے، اس نے بتایا۔ ببلی کا اصل نام عارفہ ہے۔ ببلی لالی سے چھوٹی ہے، ہماری یہی 2 اولادیں تھیں جناب، لیکن اب بولتے بولتے اس کی آواز روندھ گئی۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد سوال کیا، جب تم باڑے میں پہنچے تو کیا باڑے کا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ نہیں جناب، خدا بخش نے نفی میں گردن ہلائی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، آج کل ڈنگروں کی چوری بہت عام ہو گئی ہے، اس لیے میں نے لالی کو سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے دروازے کو اندر سے بند کر لیا کرے۔ اگر باڑے کا دروازہ اندر سے بند تھا تو پھر تم کیسے اندر پہنچے؟ جناب، پہلے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور زور زور سے لالی کو آواز دی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس صورتحال نے مجھے پریشان کر دیا۔ اسی لمحے مسجد میں فجر کی اذان ہونے لگی تو میرے ذہن میں ایک نئی بات آئی۔ کون سی بات؟ وہ ذرا دیر کو رکا تو میں نے پوچھا۔ دیوار کود کر اندر جانے کا خیال، اس نے جواب دیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ باڑے کی 4 دیواری زیادہ اونچی نہیں۔ میں نے لالٹین کو 3 فٹ جلتی ہوئی اونچی دیوار پر رکھا اور چھڑاپی مار کر دیوار کے ساتھ اوپر چڑھ گیا۔ اگلے ہی لمحے باڑے کے اندر کود گیا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، سب سے پہلے میں نے دیوار کے اوپر سے لالٹین اٹھائی، پھر دروازے کی کنڈی کھول دی۔ اس کے بعد میں لالٹین تھامے لالی والے کمرے کی جانب بڑھا تو مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ میں نے اتنی زور زور سے دروازہ بجایا تھا لیکن لالی اس کے باوجود بھی سو رہا تھا۔ راستے میں ایک دیوار کے ساتھ مال مویشی بندھے ہوئے تھے۔ ان کی تعداد پوری تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ قاضی صاحب نے جس ٹھنگڑے بندے کو باڑے سے نکل کر کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا، کوئی ڈنگر چور نہیں تھا۔ 1 منٹ خدا بخش، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے مزید روک دیا اور کہا، تم نے بتایا ہے کہ باڑے کا دروازہ اندر سے بند تھا، پھر قاضی کبیر نے اس ٹھنگڑے بندے کو باڑے میں سے نکلتے ہوئے کیسے دیکھ لیا تھا؟ یہ تو میں نے ان سے نہیں پوچھا تھا تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، تم نے نہیں پوچھا تو میں پوچھ لوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، ہاں تو تم بتا رہے تھے کہ مال مویشیوں کو پورا پا کر تم مطمئن ہو گئے اور لالٹین تھامے لالی والے کمرے کی طرف گئے تھے۔ جی، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولا۔ کمرے میں پہنچ کر مجھ پر ایک قیامت سی ٹوٹ پڑی تھی۔ لالٹین کی روشنی میں نے لالی کی خون لاش دیکھی تو میرا دماغ گھومنے لگا۔ میرے جوان جہان لالی کو کسی نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اس نے گلوگیر آواز میں اپنی بات مکمل کی، پھر آنکھوں میں اترنے والے آنسوؤں کو پونچھنے لگا۔ میں نے لالی کی لاش کا بغور جائزہ لیا تھا اور یہ مجھے اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی تھی کہ اس بد نصیب کو سوتے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اگر حالت بیداری میں اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہوتا تو وہ یقیناً اپنے بچاؤ کے لیے مزاحمت پیش کرتا، اور اگر بالفرض قاتل اسے زیر کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا تو پھر اس خونی واردات کے نتیجے میں وقوع پر ایک خاص نوعیت کی افراتفری دکھائی دینی چاہیے تھی، جو مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ خدا بخش نے اپنے مال مویشی کو باڑے میں پورا اور صحیح سلامت پایا تھا۔ اس بات سے یہ بات بھی ثابت ہوا کہ لالی کا قاتل ہرگز کوئی ڈنگر چور نہیں تھا۔ خدا بخش آنسو صاف کر چکا تو میں نے پوچھا، لالی کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ بھی تھی؟ نہ جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ لالی اپنے کام سے کام رکھنے والا بچہ تھا جناب، آج تک کسی سے اس کا معمولی سا جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا۔ خدا بخش، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، مجھے لالی کی اندوہناک موت کا گہرا دکھ ہے۔ میں تمہارے بیٹے کو واپس تو نہیں لا سکتا، البتہ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ لالی کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا ضرور دلواؤں گا۔ لیکن میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے توقف کیا تو اس نے پوچھا، لیکن کیا؟ لیکن یہ کہ اس کام کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ میں کیوں نہیں تعاون کروں گا جناب، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرا جوان بیٹا قتل ہوا ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اس کے قاتل کو عبرتناک سزا ملے۔ تو پھر تمہیں بتانا ہوگا کہ لالی سے کس کی عداوت تھی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ کام کسی دوست کا تو ہو نہیں سکتا۔ وہ مجھے بڑی مشکل میں نظر آیا۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے بے بسی سے کہا، تھانے دار صاحب، آپ چاہیں تو مجھ سے بڑی سے بڑی بھی قسم لے لیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں لالی کے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور دوستانہ انداز میں کہا، کیا تم لوگوں نے لالی کی شادی کر دی تھی؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ شادی کا پروگرام اگلے سال تھا، ابھی صرف ہم اس کی منگنی کی تھی۔ میں نے ایک خاص زاویے سے سوال کیا، کیا لالی کی منگیتر کا تعلق بھی قلعہ دیدار سنگھ سے ہے؟ نہیں جناب، وہ محلہ گوندلا والا میں رہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ محلہ گوندلا والا بھی ضلع گوجرانوالہ میں ہی تھا۔ میں نے پوچھا، کیا لالی کی منگیتر کو اس واقعے کی اطلاع دے دی گئی ہے؟ نہیں سرکار،
ابھی ان لوگوں کو نہیں بتایا گیا۔ میں خدا بخش سے سوال و جواب کر ہی رہا تھا کہ اس کی بیوی اور مقتول کی ماں جمیلہ بی بی اپنے بیٹے کی المناک موت کا ماتم کرتے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ جوان بیٹے کی موت نے جمیلہ کی ذہنی کیفیت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اور جھولی پھیلا کر لالی کے قاتل کو بددعائیں دے رہی تھی۔ میں نے اس کے زخمی دل کو پر تسلی دی اور دلاسے کا پھاہا رکھا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ قدرے نارمل ہوگی۔ میں نے جمیلہ بی بی سے بھی گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے، مگر مجھے اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ میں نے ابھی تک باڑے کے اندر جو بھی تفتیش کی وہ چونکہ بے نتیجہ ہی رہی تھی، اس لیے میں اپنی کارکردگی سے غیر مطمئن تھا۔ لہٰذا میں نے باڑے کے ایک اور راؤنڈ لگانے کا فیصلہ کیا اور اپنے سامنے بیٹھے خدا بخش کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، خدا بخش، تمہیں فوری طور پر 2 کام کرنا ہے۔ جی حکم کریں۔ وہ سوالیہ نظر میں مجھے تکنے لگا۔ نمبر 1، کسی کو بھی بھیج کر قاضی کبیر کو باڑے میں بلا لو۔ میں نے کہا، میں اسے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ باڑے میں کیوں جناب؟ اس لیے کہ میں یہاں سے اٹھنے کے بعد سیدھا باڑے میں جاؤں گا۔ میں نے بتایا، ابھی وہاں تفتیش کا کچھ کام باقی ہے۔ اور نمبر 2، لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، فوری طور پر ایک بندے کو محلہ گوندلا والا روانہ کر دو تاکہ لالی کی منگیتر اس کے گھر والوں کو خبر ہو جائے کہ یہاں کون سی قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ جی بہت اچھا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں خدا بخش کے گھر سے اٹھا اور باڑے کی جانب بڑھ گیا۔ حوالدار جمن شاہ کو میں نے لالی کی لاش کے ساتھ سرکاری ہسپتال روانہ کر دیا تھا، لہٰذا میں توجہ سے باڑے کے اندرونی اور بیرونی ماحول کا جائزہ لینے لگا اور بالآخر ایک سراغ میرے ہاتھ لگ گیا۔ وہ گرگابی ٹائپ کا چمڑے کا ایک بند جوتا تھا، رنگ سیاہ اور نمبر لگ بھگ 6۔ اس نمبر کا جوتا عموماً 10 سے 12 سال کی عمر کے لڑکوں کے لیے موزوں رہتا ہے۔ میں نے ابھی جس جوتے کا ذکر کیا ہے، یہ مکمل جوتے کی جوڑی نہیں تھی بلکہ محض مذکورہ جوتے کا دایاں پاؤں تھا۔ یہ اکیلا پاؤں مجھے باڑے کی اندرونی جانب جنوبی دیوار کے ساتھ پڑا ملا تھا۔ میں نے اس چمڑے کے جوتے کے پاؤں کو اٹھا لیا اور بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ اتنی دیر میں مقتول لالی کا باپ خدا بخش بھی میرے پاس آ گیا اور اطلاع دینے والے انداز میں بتانے لگا، تھانے دار صاحب، میں نے ایک بندہ قاضی کی طرف بھیج دیا ہے۔ وہ قاضی صاحب کو یہاں آنے کا کہہ کر سیدھا محلہ گوندلا والا جائے گا اور لالی کی منگیتر خالدہ کو اس سانحے کے بارے میں بتائے گا۔ پھر اس کی نظر میرے ہاتھوں پر پڑی، وہ تو چونک اٹھا۔ یہ آپ نے کس کا جوتا پکڑا ہوا ہے؟ یہی سوال میں تم سے پوچھنے والا تھا خدا بخش۔ میں کیا بتاؤں جی؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی اس جوتے کے پاؤں کو تکنے لگا۔ مجھے تو یہ کسی 10-12 سال کے لڑکے کا جوتا لگتا ہے۔ مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے خدا بخش، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ جوتے کا پاؤں بھی مجھے تمہارے باڑے کی جنوبی دیوار کے پاس پڑا ہوا ملا ہے، اس لیے تم ہی بتاؤ گے یہ جوتا کس کا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی آپ کو یہ جوتا باڑے کے اندر سے ملا ہے؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ تو کیا میں تم سے غلط بیانی کر رہا ہوں خدا بخش؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، جوتے کا یہ پاؤں تمہارے باڑے کے اندر جنوبی دیوار کے ساتھ پڑا ہوا ملا ہے۔ آپ غلط بیانی نہیں کر رہے ہوں گے سرکار، وہ جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے بولا۔ دراصل میرے گھر میں اس عمر کا کوئی لڑکا نہیں ہے، اس لیے مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے، مگر اس نے اچانک جملہ ادھورا چھوڑا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، مگر کیا خدا بخش؟ وہ قاضی صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے وہ ٹھہر کر وضاحت کرتے بولا کہ انہوں نے کسی چھوٹے قد کے آدمی کو باڑے سے نکل کر کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ جوتا اسی کا ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ پھر پوچھا، کیا یہاں باڑے میں بچوں اور لڑکوں وغیرہ کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے؟ نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ میری بات کی تہ میں اترتے بولا، یہ باڑہ ہے، کوئی کھیل کود کا میدان نہیں۔